52.5 तोले चांदी कितने रुपए में आ रही है? अगर इतना पैसा आपके पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आप मेरे भाइयों ज़कात आप देंगे और आपसे 40वां हिस्सा उसका लिया जाएगा, यानी 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से, और बहुत आराम से 1 लाख रुपए में मेरे भाइयों 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर में आ जाएगी। अगर किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। गौर करो कि ये इस्लाम कितना बड़ा समाजवादी धर्म है जो आपको कह रहा है कि आपको 2.5% आपको गरीबों को देना पड़ेगा, मिस्कीनों को देना पड़ेगा, फकीर को देना पड़ेगा। फकीर अल्लज़ी ला माल लहू, फकीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई माल ही ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आप उसको दीजिए। और मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है और वो कमाने का जरिया भी है, लेकिन उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पूरा खर्चा, और उसके इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसमें उसका और उसकी बीवी का खर्चा पूरा और बच्चों का खर्चा चल सके। तो ऐसे आदमी को भी आपको अपनी ज़कात में से देना पड़ेगा। फकीर और मिस्कीन की तारीफ आप सुन लीजिए। फकीर की तारीफ क्या है? अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो, आप ज़कात उसको देंगे। और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी रात में उठकर 2 बजे और 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, जहन्नम से पनाह मांग रहा है, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, दुआ मांग रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, उस पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिला है, और आपको मालूम है कि वो गरीब आदमी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तो ऐसी नमाज, ऐसी इबादत और ऐसी दुआ आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। इस्लाम को ऐसी इबादत की कोई जरूरत नहीं है जो अल्लाह की इबादत तो आप करो लेकिन अल्लाह की मखलूक और बंदों को भूखा मरते हुए छोड़ दो, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो भूखा है और तुम्हें यह भी मालूम है कि गुर्बत की वजह से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे। हर मुसलमान गौर करे और सुन लीजिए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए, 12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेकर आप गरीबों को बांट दें, यह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस ज़िम्न में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर उसको चावल और गेहूं ना दे वो शराब पी जाए तो ये उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने कर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो उसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप उसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, यही इस्लाम है।
یا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے ہم دوسروں کو تکلیف دیں، ہم دوسروں کو پریشان کریں، ہم دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں۔ جانتے ہو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ذرا اس واقعے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ کیا۔ دو صحابہ کی دکانیں ایک ساتھ تھیں، دو صحابیوں کی دکانیں ایک ہی ساتھ تھیں۔ ہوتا ہے ادھر بھی چائے کی دکان، ادھر بھی چائے کی دکان، ہوتا ہے ادھر بھی موبائل کی دکان، آپ کے پڑوس میں بھی موبائل کی دکان، کمپٹیشن چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان، اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کون ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہم آپ کو سچے آپ مسلمان تو ہیں، لیکن غور کریں کہ سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ آپ مسلمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن یہ غور کرو کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ دو صحابی کی دکان اور دونوں کپڑے کی دکان، ایک کسٹمر آیا اور ایک صحابی کی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور ان سے کپڑا خریدتا ہے، کپڑا بیچ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مول بھاؤ نہیں ہوتا تھا، کتنے کا اتنا دے دیا، کیونکہ اتنا مانگا ہی نہیں جاتا تھا کہ آدمی ضرورت سے زیادہ مانگے اور پھر وہ مول بھاؤ ہو۔ اور آج بھی یہ انڈین پاکستانی لوگ جو سعودی عرب میں اندر جو آج پہنچ گئے، ان لوگوں نے ماحول خراب کر کے رکھ دیا ہے وہاں پر، ورنہ سعودی عرب کے اندر بھی مول بھاؤ نہیں ہوا کرتا تھا، جتنا مانگا اتنا دے دیا گیا، کیونکہ وہ نہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور نہ زیادہ پیسے۔ یہ یہاں کے اور پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ان لوگوں نے جا کر وہاں پر اپنا انڈیا اور پاکستان والا ایشیا کا فارمولہ استعمال کیا کہ زیادہ مانگو کم ہوتے ہوتے پھر ہم اتنے پہ آ جائیں گے۔ تو یہ اب چلنے لگا ہے، پہلے نہیں چلتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان دو صحابیوں کی دکان قریب قریب میں تھی، ایک کسٹمر آیا اور اس نے کپڑا خریدا اور کپڑا لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا، اس نے بھی ایک کپڑا خریدا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی اسی دکان پر آیا اور اس نے بھی کپڑا خریدا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے، لیکن دکان والا بھی یہ سوچ رہا ہے یا اللہ میرے پاس تو 3 کسٹمر آ چکے ہیں، میری انکم تو اتنی ہو چکی ہے کہ آج جو کمائی مجھے حاصل ہوئی، جو پروفٹ ہوئی، جو منافع ہوا، جو لابھ ہوا، آج میرے گھر کا چولہا جل جائے گا اور میرے بیوی بچے آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ لیکن میرے پڑوس میں جو کپڑے کی دکان کھولے ہوئے ہیں، میرا بھائی، ایک مسلم بھائی، میرے ہی برادری کا ایک بھائی جو دکان کھولے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ اگر آج اس کا کپڑا نہیں بکا تو اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس کے گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بچے ہیں، زیادہ بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ تو اس صحابی نے چوتھے کسٹمر سے کہا جو کپڑا تم خریدنا چاہتے وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اس سے بھی اچھی کوالٹی کا کپڑا میرے فلاں بھائی کی دکان پر ہے، تم پڑوس میں جا کر خرید لو۔ اس آدمی کو اس نے اس دکان کی طرف ریفر کر دیا اور اس آدمی نے کپڑا بیچ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا، اس صحابی نے اس کسٹمر کو بھی اس کی دکان پر بھیج دیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا الہ العالمین، جھوٹ بولنا تیرے نبی کے قانون کے خلاف ہے، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اے اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اے میرے پروردگار، میرے پاس وہ کپڑا موجود تھا لیکن میرے بھائی کی ہمدردی نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا ہے کسٹمر سے کہ وہ کپڑا میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس ہے۔ اے اللہ میرے جھوٹ کو تو جھوٹ میں مت لکھنا، کیونکہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی بلکہ اپنے بھائی کی ہمدردی کرنے کی تھی، اور میں اس میں کامیاب ہوا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہوئی ہو تو اس نیکی کو قبول فرما لے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور بتاؤ ایسا دکاندار آج کے زمانے میں کون ہے اور کون یہاں سے کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں؟ کوئی ایک اٹھ کر بتائے اور یہ کہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پر بھیج دیتے ہیں، ہم
دوسرے کے ہمدرد نہیں، دوسرے کی دکان پہ آنے والا کسٹمر بھی آپ دور سے پکار کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اگر 2 رکشے والے ہیں تو 2 رکشے والا، ایک نے 20 مانگا، دوسرا کہتا ہوں ہم 15 دے دینا، ہمارے رکشے پر بیٹھ جاؤ، وہ اور کم کر لیتا ہے. آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے اور بتائے کہ کون پکا مسلمان. نام تو ہے محمد جرجیس، نام تو ہے محمد اظہر، نام تو ہے نسیم احمد، نام تو ہے محمد اکرم، نام ہے، اور نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا. اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنت میں جاتا. میرے بھائیو، اگر نام سے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اسلامی تھے اور وہ نبی اکرم کے مخالف تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو جہنم میں جانے کی بشارت دی ہے. میرے پیارے ساتھیو، نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور نام کے ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر آدمی غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا پکا مسلمان. دوسرے کی ہمدردی کا نام ہی تو اسلام ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں. کون؟ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا سو جائے. پڑوسی، اور پڑوسی میں قید نہیں ہے کہ مسلمان نہیں، کوئی بھی ہو. پڑوسی کا لفظ ہے، کوئی بھی ہو پڑوسی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے. اگر وہ بھوکا سو گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. نماز، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے آ رہے ہیں. مسجد سے نکلے، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے، نکل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لگ رہا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے، اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے. اور کچھ تو ایسے ہیں، ہم سے کہے جرجیس صاحب جب سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے. اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. میں کیا کروں مولانا صاحب، آپ بتائیے. نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی. ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے. یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی. اور جب نماز شروع کی تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ. مالک وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں. جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا اور نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی، بھیڑیں آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، گھوڑے آنا شروع ہوئے، کھچر آنا شروع ہوئے، میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری عبادت کی برکت ہے، اللہ تمہیں نواز رہا ہے. اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ، اللہ میری نماز کا صلہ، اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا. ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے. الٹی سوچ، ہماری الٹی سوچ. مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت رکی نہیں رہی، کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا. سوچ بدلو اپنی سوچ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے. جیسے آج
پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے آپ، اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ لبنان کے حالات دیکھیے، کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے؟ عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو۔ آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل اور رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کمزور ہے، آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے۔ ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے، اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو، بس ایسے ہی، ارے باپ تمہارا چہرے پہ دیکھو اور مایوس پریشان نظر آتے ہو، دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر، اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑ جائے گا۔ ہے مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے۔ مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے صحیح پہچانا ہے، اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا۔ اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا۔ ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا۔ اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپیہ ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ، ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد الرسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا۔ جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کالعدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، ہٹ تم یہاں سے، یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے، خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعُ، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔
کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، کھیتیاں باڑیاں، کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی، چاول، دھان، بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو، پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش دینے لگتے، میں نے کیا بگاڑا ہے۔ کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں، بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور چرچیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی، وہ نمازی تھی۔ سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکوٰۃ اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔ نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو، اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی۔ اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی
جو بد چلن تھی. اب بد چلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بد چلن کس کو کہتے ہیں. بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی، پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بد چلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی. اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا. ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا، اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا. پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا. کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا. اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا. غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بد چلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا. وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نمازوں میں سستی ہوگی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں. اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو. حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے. ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے. بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے. باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا. ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت میں بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی. اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا. اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی. غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے. یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور ہانکتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے. ظلم، یہ ظلم نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے. اگر بیوی ہے تو کہہ دیا
जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर न मारो, पीठ पे खूब ठोको। तो मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहां मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, बाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना अब तो आखिरी रह गई है। तीसरे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की, 10 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ माज, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा, लेकिन शायद मैं 10 तक ना पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, ऐ माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से, लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है, और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहु देववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं,
اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، بندوق لیں کم پٹی پہ رکھ دیں، اے اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور کا گوشت کھا کر جان بچ رہی ہے تو جان بچا لو، لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں کھا کر تمہاری جان بچ سکتی ہو۔ یہ کنڈیشن ہے، جان بچانا فرض ہے، لیکن کہیں فرض ہونے کے باوجود اسلام کیٹیگری دیکھیے، مجبوری ہے اور جان جانے والی ہے، کفر سے کرنے سے تو جان بچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کفر سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن دل سے اللہ کا انکار مت کرنا۔ ان کے منہ پہ کہہ دینا ہاں 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 نہیں 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 میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا، صرف زبان سے کہنا، دل میں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چھوڑ دیں تمہیں تو گھر پہ آؤ کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہی ہے، میں نے مجبوری میں کہہ دیا تھا، اے اللہ میں دل سے تجھے مانتا ہوں اور تیرا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ کا اسلام کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن یہاں کنڈیشن کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ یہاں اسلام، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، یہ کام کرا لینا، لیکن شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ مولانا جرجیس مر گئے، جرجیس کی قبر بن گئی، جرجیس کا مزار بن گیا، بیٹا بیٹی اللہ سے مانگو، آئے اللہ 10 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اللہ مجھے نیک بیٹا دے، مجھے نیک بیٹی دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جرجیس کے پاس قبر پہ چلے جاؤ، مزار پہ، اور کہو بہت اچھے آدمی تھے، آئے اللہ تو ڈائریکٹ میری نہیں سنتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، جرجیس صاحب تم میری دعا لے کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، جرجیس صاحب مجھے اللہ سے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ یہی شرک ہے۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، کوئی ضروری ہے کسی کا نام لیا جائے؟ جب بغیر نام لیے بات بن رہی ہو تو نام نہیں لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنا نام لے لیا اور کلیئر کر دیا، یہ شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور سے مانگا جائے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرو تو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ میرے بھائیوں، کوئی کمپٹی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ میں اس پوری قوم کا سردار ہوں، مجھے سجدہ کر، میرے سامنے جھک، میرے سامنے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کرو، یہ میرے سردار ہیں، تو اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو یہاں اسلام آپ کو جان بچانے کی اجازت نہیں دیتا، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے، اے معاذ شرک مت کرنا، اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا پڑے تو کسی غیر کے سامنے سر جھکا کر اپنی جان مت بچانا۔ اگر وہ تمہیں مارنا چاہے تو مار دیں، قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں، اور رکھتا جلا کر آگ میں ڈال کر تمہیں کوئلہ بنانا چاہے تو بنا دیں، راکھ کرنا چاہے تو کر دیں، یہ اپنے جسم کو دنیا میں کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اب آپ سمجھ گئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب ہر مسلمان غور کرے کتنا پرسنٹ مسلمان ہے۔ پہلے تو یہ غور کرے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، پھر یہ غور کرے ہے تو کتنا پرسنٹ وہ مسلمان ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی 10% بھی کہہ سکے کہ میں 10% بھی مسلمان ہوں۔ آگے آنے والے واقعات، ابھی ہم چل رہے ہیں آپ کی طرف۔ میرے بھائیوں، عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو،
آپ بتائیے، آپ یہاں رہتے ہو بھلکی میں، اور آپ کی بیوی بھلکی میں رہتی ہے، اور آپ محنت کرنے دلی گئے، اور دلی میں کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، یہاں سے آیا بیچارہ اور وہ گھومنے آیا، آپ ہی کے گاؤں کا ہے بھلکی کا، اب آپ نے دلی میں ایک ساڑی خریدی 5,000 کی، 10,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خریدی، اور خوبصورت ساڑی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بھائی تم تو بھلکی جا رہے ہو نا، اتر دیناج پور میرے گاؤں میں جا رہے ہو نا، ایسا کرو کہ یہ ساڑی میری بیوی کو دے دینا۔ شوہر نے محنت کی، مزدوری کی، اچھا کمایا، اور اس کے بعد ایک ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی اور کہا کہ میرے گاؤں میں جانا اور میری بیوی کو دے دینا۔ دوست گھر پہ آیا، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، آئیے بیٹھیے، کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے۔ اس نے ساڑی دی، اوہ اتنی خوبصورت ساڑی، آئیے آئیے بیٹھی، چائے پی کے جائیے۔ اس نے دروازے کھولے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ اس عورت کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ آپ کی عقل بھی کہے گی یار جس نے ساڑی بھیجی ہے اس کی تعریف، کتنے اچھے ہیں میرے شوہر، دیکھو اتنی دور سے بھی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کتنا مانتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ساڑی بھیجی۔ اب وہ عورت بجائے شوہر کے تعریف کرنے کے اپنے دل کے سارے دروازے اس ساڑی لانے والے کے لیے کھول دے۔ ایکسکیوز می، آئیے چائے پی لیجئے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے ہیں، چلیے کہیں ڈیٹ پہ چلتے ہیں، چلیے کہیں گھومنے چلتے ہیں، اسی کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ اور شوہر کو اگر پتا چل جائے دلی میں بیٹھے ہوئے آج کے اس کمپیوٹرائزڈ دور کے اندر کہ کمبخت ساڑی میں نے بھیجی، اور بے غیرت دل دے بیٹھی ساڑی دینے والے کو، وہیں سے موبائل کرے گا، فون کی گھنٹی بجے گی، بیوی اٹھائے گی، کچھ سنے گا نہیں، کہے گا طلاق طلاق طلاق۔ کمبخت ساڑی میں بھیجوں تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، ساڑی میں بھیجوں گھوم رہی دوسرے کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیروں کو ولیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے دین کا پرچار کرو اور اسلام کی اور توحید کی دعوت کو بلند کرو، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی کو مشکل کشا مانیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ تمہارے در پہ آیا ہوں، جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بندہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی ہم ہی تمہارے جیسے بندوں سے مانگے۔ ارے تم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بھی پڑتی ہے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم کو بخار آتا ہے ان کو بھی آتا ہے، تمہیں سر میں درد ہوتا ہے ان کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، تم کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے، وہ خود ہماری روزی روٹی کے محتاج ہیں، وہ خود ہمارے مدد کے محتاج ہیں، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو سمجھ لیجئے تو اسلام کے اندر پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہیں پر اسٹاپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، پہلی چیز کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، کٹوا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، شرک مت کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز آئیے نوجوانوں تمہارے لیے بہترین چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کبھی کسی بھی حال میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، ان کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والے جملے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دیں گے۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر جے تمہیں تمہارے والدین، تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے گھر سے، اپنے گھر سے نہیں، وہ تو گھر ہے ہی، تم نے محنت کر کے جو گھر کمایا ہے اور بنائی ہے بلڈنگ، اور تم نے جو شادی کی ہے، اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ تو اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اگر وہ کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو اور بھاگو یہاں سے، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہو اور بیٹے کی غلطی نہ ہو، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اور والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر تمہارا، تم نے محنت کر کے کمایا بنایا ٹھیک، لیکن اگر تمہارے باپ کا جرجیز جاؤ یہاں سے ہٹو، جرجیز کو اپنی کمائی والا گھر چھوڑنا پڑے گا باپ کا حکم مانتے ہوئے۔ یہ تمہاری بیوی بڑی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے، چھوڑو اس کو، چلو، ہمیں چھوڑنا پڑے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملک شام میں ملنے کے لیے گئے۔
दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माइल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा ऐसे हालात है तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं, गौर करना जुमले पर। हाँ बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है, सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता, बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है, ये बुढ़ा सटिया गया क्या, ये बुढ़े को पागल है क्या, कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, और कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है, ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा ऐसी ऐसी शक्ल थी? जी। बूढ़ा आदमी आया था? जी। सलाम कहा मुझे? जी। कहा अच्छा और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहां पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही, जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूं, और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूं। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसकी दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूं और खुश हूं। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है, जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने की, उन्होंने मेरी बीवी बदलने की बात कही है। उन्होंने इशारा किया है ऐसी अल्लाह की नाफरमान बीवी को अपने घर में तुम मत रखो। क्यों ऐसी औरत को अपने घर में रख रहे हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है? लिहाजा तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो, नाशुक्र औरत को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें तलाक देता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़ौजियत से बेदखल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। उस जमाने में तलाक का जो प्रोसीजर था, उस हिसाब से उन्होंने तलाक देकर अपनी बीवी को जुदा कर दिया, अपने बाप की बात मानते हुए।
آج کے زمانے میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات مانے گا؟ ارے باپ کی بات تو چھوڑو، شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ، تو نہیں سمجھے گی. اوف، کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے، بیچ میں کیوں بولتی ہے، تو نہیں سمجھے گی. اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی. اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے، جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے، تو اس ڈاکٹر سے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے، ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے. میرے بھائیوں، اس ماں سے کہتے ہو تم، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی. جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا ارادہ کیا ہے. تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے، وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی. اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے، آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی. اوف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم اسماعیل، پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے. دروازے کو دستک دی، وہ دوسری بیوی نکلی، دروازہ کھولا، کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے. کہ وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ. گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. فرمایا میری بیٹی جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، انہوں نے سلام کہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے. یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹی آ گیا، بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا، اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا، یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے، مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر، وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی، اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. اب تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں، جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے، تھوڑا بہت دین باقی ہے، جہاں کی اولاد آج بھی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی، میرا بیٹا ایسا، میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو ستاتے ہو، اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کو رلاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کچھ ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات؟ کہاں میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے، یہ باپ کے ساتھ یہ کرے ٹھیک ہے، لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے، اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں، نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا، لڑکے نے، امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا. نام میرا رکھا، تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور تیسرا، جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ.
ایک ان پڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی، تینوں کام اس نے نہیں کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا، کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو، اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے، تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو، دیکھو، اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی سہو، اب تو تمہیں سہنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے۔ علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے، کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی، اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ٹھیک چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 6 چکر 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب اور پیخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پیخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا، تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، آہ، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، آہ، جو اس نے آہ کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہو گیا ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی۔ عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا، سردیوں میں
दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे। अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी की। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ। मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की यह है, रब्बि ग़ुफ़िरली, रब्बि ग़ुफ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में यह दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए, सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़ुफ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली, तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा? अल्लाह उसको निराश करेगा? अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है, और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना। आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज आ गई, हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दो, उसके बाद जा रहा हूं। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं,
جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی روزی کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے، مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب 1,00,000 روپیہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو ٹی بی، کبھی اس کو بیماری، بیماریوں نے گھیر لیا، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے اعراض کو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے، ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی، ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک، چپس کھاتی جا رہی، چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے، ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی، آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دو اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے، روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور یہ فتویٰ میرا نہیں، عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر جس کاروبار کی وجہ سے اور جس بزنس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو. اسلام نے اس کاروبار کو حرمت حرام قرار دیا گیا ہے. ایسے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جس کاروبار کی وجہ سے آپ کی نماز ترک ہو رہی ہے. نماز ہی نہیں تو پھر مسلمان کس بات کا، نماز ہی نہیں تو پھر اسلام کا ماننے والا کس بات کا. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم بہت بے باک ہیں اپنے انداز میں. میں نے کہہ دیا ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار، ہر وہ نوکری، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، چاہے وہ سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو. مولانا صاحب میرا مالک بہت بدماش ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. چھوڑ دو، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کا مالک روزی دینے والا نہیں ہے. اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے. میرے بھائیوں، اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیے اور اس توحید کے ساتھ نماز پڑھیے. اور چوتھی چیز اور بتاؤں گا میرے